आया बेटा, खाना पक गया है। मोमानी ने किचन में झांका। जी मोमानी, सब तैयार है, हया ने नरमी से कहा और दुपट्टे के पल्लू से माथे पर आया पसीना साफ किया। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं आज तुम्हारी मदद ही न कर सकी, घुटनों में बड़ा शदीद दर्द था। मोमानी ने उसका माथा चूमा। कोई बात नहीं मोमानी, आप बनाएं या मैं, बात तो एक ही है। हया ने आंखें कुर्सी पर बिठाया। 2 दिन से मोमानी के घुटनों में दर्द था। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है बच्चे, चंद माह रह गए हैं तुम्हारी शादी को और मैंने अब तक तुम्हें घर के कामों से ना हटाया, मोमानी ने शर्मिंदा होकर कहा। मत करें ऐसी बातें, आप ये बताएं मंशा बाजी कब आएंगी? हया ने मंशा का पूछा क्योंकि आज घर में दावत थी, क्योंकि घर भर का लाडला अजलान सिकंदर जो घर वापस आ रहा था पूरे 7 साल बाद। अमेरिका गया था अपनी तालीम पूरी करने, लेकिन फिर वहीं का होकर रह गया, वापस आने की सहमति न की। यहाँ तक कि वो मंशा की शादी में भी ना आया। सुनने में आया था वहाँ किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था, लेकिन मोमानी इस चीज़ की तरदीद करती थी। लेकिन अब अचानक वो वापस आ रहा था, बिल्कुल अचानक, और घर भर में खुशियों का समा था। मंशा भी आ रही थी, छोटे मामू भी अपनी फैमिली के साथ आने वाले थे, और आज तो शायद खाला भी आती, क्योंकि आज हया की शादी की तारीख तय होनी थी। इसका रिश्ता खानदान के किसी लड़के से नहीं हुआ था, बल्कि मामू के दोस्त के बेटे से हुआ था। घर के लड़कों को इसमें इंटरेस्ट ना था, क्योंकि हया जैसी दब्बू सी लड़की आज के ज़माने में उन्हें परफेक्ट मैच नहीं लगी। माँ बाप जब फौत हुए तो मंशा की उम्र 9 साल थी। नाना नानी और बड़ी मुमानी उसे अपने घर ले आए थे, बहुत मोहब्बत दी। मामू तो इस पर फिदा थे, और दिल के किसी कोने में ये बात भी थी कि काश वो हया को अपनी बहू बना सके। लेकिन अपने बेटे के करतूतों से वाकिफ थे, और ये भी जानते थे कि वो हया से नफरत करता है। मंशा और अजलान जुड़वा थे, और हया से 3 साल बड़े भी। मंशा के आने से घर वालों की तवज्जो हट गई, और ये बात अजलान सिकंदर बर्दाश्त न कर सका। उसने हया का जीना हराम कर दिया। जबकि दूसरी तरफ मंशा को तो एक गुड़िया मिल गई थी जिसके साथ वो हर वक्त खेलती और अपने भाई से भी लड़ती, क्योंकि अजलान हर वक्त हया को तंग करता, कभी सीढ़ियों से धक्का देता तो कभी माचिस जलाकर हया के दुपट्टे में आग लगा देता। कहाँ बर्दाश्त था कि माँ बाप दादा दादी इस कल की आई लड़की पर तवज्जो देते। आज भी मंशा की कलाई पर जले हुए का निशान वाज़ेह था, और जब उसके कपड़ों में आग लगी थी तो हया इस वक्त 19 साल की थी। उसकी चीखों ने घर भर को हिला दिया था, और इस दिन मामू ने अजलान को बहुत मारा था। अजलान 22 साल का था और बाप के थप्पड़ों पर हिल गया। बाबा ने गुस्से में उसे यूएस भेज दिया, और फिर वो सबसे नाराज होकर चला गया और वापस ना आया। अब 7 साल बाद मोमानी ने उसे वापस आने के लिए मना ही लिया था, और उसकी एक ही जिद थी कि इस चुड़ैल यानी हया को घर से निकालें। और बाप भी बेटे से कब तक दूरी बर्दाश्त कर सकते थे। वो उसे वापस बुलाना चाहते थे, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस वो अब अकेले नहीं संभल पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने हया का रिश्ता तय कर दिया था, और चंद माह में शादी थी। उन्होंने अजलान से 2 माह मांगे और वो मान गया था। हया के आगे जब मामू ने हाथ जोड़े थे तो हया शर्मिंदा हो गई थी कि उसकी वजह से मामू ने अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की थी। इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए फौरन मान गई। मंगनी सादगी से हुई, और सच तो ये था कि हया को बख्तियार कुछ समझ नहीं आया था। बात बे बात हाथ पकड़ लेता, कभी दुपट्टा खींच लेता। हया तो बड़ी हया वाली लड़की थी, सर पर दुपट्टा टिकाए वो नजरें झुकाए फिरती थी। लेकिन वो खामोश थी, क्योंकि उसके जाने से ही इस घर की खुशियां लौटनी थी। अजलान, अब वापस मत जाना चांद, मम्मा ने मोहब्बत से उसका हाथ चूमा। नहीं जाऊंगा, सो डोंट क्राई। उसने मम्मा के आंसू साफ किए। अब मैं अपने अजलान की भी जल्द अज जल्द शादी कर दूंगी, ताकि यह पाकिस्तान में ही मसरूफ हो, किसी के लिए भी पलट कर न जाए। इनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अजलान कहीं वाकई तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं है। मम्मा परेशान ना हो, जो वहाँ की एक्टिविटीज़ थी वो मैं वहीं छोड़ आया हूँ। अब तो आपका अच्छा बेटा बनकर रहूंगा पाकिस्तान में, अजलान ने धीरे से मम्मा के कान में कहा। बहुत तेज हो गया है हमारा बेटा, सिकंदर साहब आपकी तवज्जो दरकार है, मम्मा ने हंसते हुए कहा, और बाबा भी धीरे से मुस्कुरा दिए। मंशा नहीं आई, अजलान ने इधर उधर देख कर कहा। आई हुई है, लेकिन तुमसे नाराज है, तुम शादी में जो ना आए थे। उसके कौन भाई ऐसा करता है, मम्मा ने दुखी होकर कहा। यार अब तो आ गए हो ना पुरानी बातों का मकसद, मैं मना लूंगा उसे, अजलान ने नरमी से कहा। सही कह रहा है, मत करो पुरानी बातें, जाओ बेटा तुम बहन को मनाकर अपने कमरे में होगी, बाबा ने कहा, और टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गए। और अम्मी के दिमाग से निकल गया कि हया भी तो इसी कमरे में होगी।
اذلان سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا، چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی، دماغ میں حیا کا تصور بھی نہ تھا۔ کافی عرصے بعد وہ تھا اور اہمیت دیتے ہوئے گھر والے۔ اس نے بغیر نوک کیے دروازہ کھولا تو سائڈ لیمپ کی روشنی میں ایک چہرہ منور ہوتا نظر آیا۔ دوپٹے کے حالے میں حیا نماز ادا کر رہی تھی، دھیمی سی روشنی اور پرسکون ماحول، اور محو ہو کر نماز پڑھتا وجود۔ اذلان تو حیا کا سائڈ پوسٹ دیکھ کر سانس لینا بھول گیا۔ کیسا پرنور چہرہ تھا، روشنیاں بکھیرتا ہوا۔ وہ کئی لمحے ساکت سا کھڑا رہا۔ حیا نے سلام پھیرا تو ایک لمحے کے لیے نظر اذلان سے ٹکرائی۔ اس کے پورے وجود میں کپکپی دوڑ گئی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اس لمحے حیا کو؟ گھنٹوں حیا کو اندھیرے اسٹور میں بند رکھنا اذلان کا مشغلہ تھا۔ ممانی اور نانو گھر سے باہر چلی جاتی تو وہ حیا کو مین گیٹ کے پاس تپتی زمین پر دھوپ میں بیٹھا دیتا کہ گھر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 2 دفعہ تو سیڑھیوں سے بھی دھکا دیا تھا لاشعوری طور پر۔ حیا اذلان سے خوفزدہ تھی اور ماموں ممانی یہ جانتے تھے، اسی لیے حیا کو کہا تھا کہ وہ بس اپنے کمرے میں رہے، باہر آنے کی ضرورت نہیں، اور وہ خود اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا منشا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ حیا یکدم کھڑی ہوئی اور خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ اذلان ساکت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نیچے ممانی کو بھی شاید یاد آ گیا تھا کہ حیا اور منشا کا کمرہ تو ایک ہی ہے، کیونکہ منشا کی شادی کے بعد حیا اس کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ حیا کے کمرے کے واش روم کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ ارے اذلان، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ منشا باہر لان میں ہے، ممانی کی ہانپتی ہوئی آواز سنائی دی تو حیا کی جان میں جان آئی، ورنہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ ہی لمحوں میں زمین بوس ہو جائے گی۔ اذلان بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جی، اذلان نے کہا اور واپس مڑ گیا، جبکہ ممانی اندر آئیں اور بحال حیا کو گلے لگایا۔ کچھ کہا تو نہیں اس نے تمہیں میری جان؟ ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ نہیں، بس میں ویسے ہی ڈر گئی تھی ممانی، حیا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ممانی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنے عرصے بعد تو وہ اپنے بیٹے سے مل رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا۔ جی آپ پریشان مت ہو، حیا نے زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی اور ممانی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم پریشان مت ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور میں نے اذلان کو سمجھا دیا تھا، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اور تم بھی اسے نظر انداز کرنا میری بچی، بس مجھے معاف کر دینا، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں، ورنہ تمہاری رخصتی تک اسے واپس نہ بلاتی، مما نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور حیا خواہ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پرسکون رہیں، اور پلیز مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھانے پر مت بلائیے گا، حیا نے جلدی سے کہا تو ممانی مسکرا نہ سکی۔ وہ حیا کے خوف سے اچھی طرح واقف تھی۔ بیٹا، میں ٹرے میں کھانا اوپر بھیج دوں گی، تم کھانا کھائے بغیر مت سونا پلیز، ممانی نے اسے کہا، اور حیا نے اثبات میں سر ہلایا اور وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ حیا نے سکون کا سانس لیا اور آگے بڑھ کر دروازے کو لاک لگا لیا۔ وہ پرسکون ہونا چاہتی تھی، لیکن بے چینی انگ انگ سے واضح تھی۔ وہ واپس جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی، اللہ سے اپنے سکون کی دعا مانگی اور اٹھ گئی۔ ابھی وہ قرآن پڑھ کر اٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور حیا ڈر گئی۔ اس نے اپنی سانس ہموار کی اور مدھم سے لہجے میں پوچھا کہ کون؟ باجی، میں صوبیہ آپ کا کھانا لائی ہوں۔ صوبیہ کی آواز پر حیا نے دروازہ کھولا اور کھانے کی ٹرے تھام لی۔ شکریہ کہہ کر دروازہ بند ہو گیا۔ واہ بھائی، میری مما نے تو دل کھول کر کھانا بنایا ہے میرے لیے، اذلان سکندر نے مسکرا کر کہا۔ مما نے نہیں، حیا نے کھانا بنایا ہے، مما کی تو 2 دن سے طبیعت خراب تھی، منشا نے بے دھیانی میں کہا، اور پھر دانتوں تلے زبان دبا لی۔ پتہ نہیں اب وہ کھانا کھائے گا بھی یا نہیں۔ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی اور چھناکے سے کسی کا چہرہ اذلان کی آنکھوں میں آ گیا۔ اس نے ٹیبل کی خاموشی کو نوٹ کیا اور بولا، مما ذرا یہ پلاؤ پاس کریں۔ اس کی بات پر سب نے سکھ کا سانس لیا اور بڑے اچھے ماحول میں کھانا کھایا۔ اور بھائی منشا، کیا چل رہا ہے؟ اذلان نے منشا کو چھیڑا، جو بیزار بیٹھی تھی کیونکہ اس کا لاسٹ منتھ تھا، اس کے بیبی ہونے کے بعد حیا کی رخصتی ہونا تھی۔ بیزاری چل رہی ہے، پتہ نہیں کب جان چھٹے کی، تھک گئی ہوں میں تو اس موٹاپے سے۔ منشا کی بات پر مما نے اسے گھورا اور اذلان نے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ خواہ مخواہ باپ بھائی شرمندہ ہو گئے تھے۔ صوبیہ، میٹھا لے آؤ، مما نے آواز دی۔ صوبیہ میٹھا لے آئی تو مما نے کہا، حیا کو کھانا دے دیا؟ جی باجی، دے دیا۔ صوبیہ کے جواب پر ماموں بھی مطمئن سے ہو گئے۔ وہ باہر کیوں نہیں آئی؟ اذلان نے سرسری سا پوچھا۔ سر درد تھا اس کا، منشا نے جلدی سے بات رفع دفع کی۔
اذلان نے بے توجہی کا تاثر دیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا واقعی لاجواب تھا۔ اس نے دل کھول کر کھایا اور ادھر ادھر کی بات کرنے لگے۔ صبح اذلان جاگنگ کرنے چلا گیا۔ اسے صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ جب تک صبح واک نہ ہو، پھر جم نہ کرے، اسے سکون نہیں آتا۔ حیا اور منشا رات دیر تک جاگتی رہی تھی۔ منشا کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر منشا تو سو گئی اور حیا جاگتی رہی۔ نماز کی فکر ہر چیز پر چھاری تھی۔ فجر کے بعد وہ واک کرتی تھی، پھر ماموں کے ساتھ چائے پینا فرض تھا۔ آج بھی وہ واک کر رہی تھی، پھر کچن میں جا کر چائے بنائی اور ماموں کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ماموں آ گئے، لیکن آج وہ اکیلے نہ تھے، ساتھ اذلان بھی تھا۔ حیا کے قدم بے اختیار پیچھے کی طرف بڑھے۔ حیا گڑیا رک جاؤ، اسے واپس مڑتا دیکھ بابا نے کہا، اور اذلان پھر سے اس تر و تازہ چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جاؤ بیٹا، تم آرام کرو، آفس ساتھ چلیں گے۔ بابا نے اذلان کو ٹرخایا اور حیا کی طرف بڑھے۔ شاید یہ بابا کا پسندیدہ لمحہ تھا، جب بھی وہ اذلان کی وجہ سے اپنا خوبصورت لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو آگے بڑھ گئے، لیکن اذلان نہ جانے کتنی دیر کھڑا دیکھتا رہا۔ یہ خوبصورت چہرہ اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اب وہ مسکرا رہی تھی اور بابا بھی مسکرا رہے تھے۔ اب حیا نے چائے بابا کے آگے کی، جسے تھام کر انہوں نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی اور حیا کی اس کی طرف سے پیٹھ تھی۔ دوپٹہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے بال نہ دیکھ سکا، لیکن اب اسے دیکھنے کا تجسس ہو گیا۔ حیا منشا کو اٹھا دو بیٹا، صبح سے 2 دفعہ اسد مجھے کال کر چکا ہے، لیکن اس لڑکی کی نیند ہی نہیں ٹوٹ رہی۔ مومانی نے غصے سے کہا۔ سونے دے مومانی، رات ہم دیر تک جاگتے رہیں گے، حیا نے مسکرا کر کہا۔ پھر تو بیٹا آپ بھی جا کر سو جائیں، مومانی نے ٹیبل پر چائے رکھتے کہا۔ میں سو بھی گئی تھی مومانی، اور ظہر میں اٹھ بھی گئی تھی۔ منشا اپنی طبیعت کی وجہ سے ذرا بیزار سے سونے دیں اسے۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے منشا کو؟ اذلان کی آواز پر دونوں چونکی اور حیا کے ہاتھ میں موجود کپ ڈگمگا گیا۔ کچھ نہیں، بس لاسٹ ڈیز ہیں تو بے حال ہو رہی ہے میری بچی، مومانی نے جلدی سے کہا اور حیا کا ہاتھ تھام لیا، جو کانپ رہے تھے۔ مما، کیا حیا کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اذلان نے حیا کو آنکھوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ ہے بیٹا، وہ ریزرو ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کرتی، مما نے ہی جواب دیا۔ منگیتر سے تو بات کرتی ہوگی، کیا وہاں پر بھی منہ بند کیے بیٹھی رہتی ہے؟ اذلان نے طنز کیا۔ مومانی، میں کچن کو دیکھتی ہوں، حیا نے کہا اور اٹھ گئی۔ واہ بھائی، بڑی زبان ہے آپ کی حیا کی۔ اذلان کی بات پر حیا کے کچن کی طرف بڑھتے قدم ڈگمگائے۔ وہ جلدی سے کچن میں آ گئی۔ صوبیہ ہانڈی رکھ کر اپنے پورشن میں چلی گئی تھی اور ہانڈی تقریباً جل گئی۔ حیا نے جلدی سے ہانڈی چولہے سے ہٹائی تو دوپٹے پر کچھ سالن گر گیا۔ اس نے دوپٹہ سر سے اتارا اور سینک پر اسے دھویا، پھر اسے چیئر پر پھیلا کر وہ ہانڈی کو دیکھنے لگی۔ باہر مومانی اور اذلان باتیں کر رہے تھے اور اسے یقین تھا کم از کم مومانی کی موجودگی میں اذلان یہاں نہیں آئے گا۔ جب بھی وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی تاکہ اپنے کمرے میں جا سکے۔ اذلان جو مما کے پاس سے اٹھ کر کمرے کی طرف جا رہا تھا، کچن کی کھڑکی میں سے حیا کی جھلک دیکھی تو کچن کا رخ کیا، کیونکہ مما تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دھیمی چال چلتا کچن میں آ گیا۔ کچن کا منظر دل فریب تھا۔ حسین سا وجود، لمبے بال، دبلی پتلی سی کمر، بکھری لٹیں، چھوٹی سی ناک اور پنک ہونٹ اور جھکی ہوئی بادامی نگاہیں۔ واہ، شاندار، اذلان نے دل میں کہا۔ حیا سالن کا نمک چکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اذلان کی بات پر حیا کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹا اور اس کے پاؤں پر گرا۔ حیا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ اذلان جلدی سے آگے بڑھا اور حیا نے 2 قدم پیچھے لیے۔ ریلیکس حیا، اذلان نے حیا کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ڈونٹ ٹچ می، حیا نے خوف زدہ ہو کر کہا، اور اس کی چیخ پر مومانی اور منشا کچن میں آ گئی۔ سامنے کا منظر نے انہیں پریشان کر دیا۔ بغیر دوپٹے کے روتی ہوئی حیا اور کچھ فاصلے پر کھڑا اذلان۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منشا نے جھنجھلا کر پوچھا اور آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگا لیا۔ چائے کا کہنے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے چھوٹے دل کی ہے، اذلان نے بدمزہ ہو کر کہا۔ اس کے پاؤں دیکھو، منشا گرم سالن گرا بیٹھی ہے۔ اذلان کی بات میں فکر تھی، لیکن کوئی محسوس نہ کر سکا۔ ہٹو تم، مجھے دیکھنے دو۔ مومانی آگے بڑھی اور حیا کو کرسی پر بٹھایا۔ اچھا خاصا پاؤں جل گیا تھا اور چمچہ گرنے سے خون بھی نکل آیا۔ کیا کر بیٹھے ہو اذلان؟ مما نے تعصب سے کہا۔ حد ہے ویسے، پوچھے اس سے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اذلان غصے میں آ گیا۔ اچھا جاؤ یہاں سے، مما نے جھنجھلا کر کہا اور اذلان کا دماغ گھوم گیا۔
آپ اس کے پیروں میں بیٹھیں گی، ہٹے، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، اذلان نے نلوٹے لہجے میں کہا۔ اور تم سنو، یہ ڈر کا ڈرامہ بس ختم کر دو، انسانوں کی طرح بیہیو کرو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، اور سچ بتاؤ انہیں یہاں کیا ہوا تھا؟ اذلان کے غصے سے حیا اور سہم گئی، جلدی جلدی تھوڑی دیر قبل ہونے والا قصہ سنا دیا۔ مما مطمئن ہوئیں کہ اذلان نے اس بار کچھ نہ کیا۔ اچھا بس اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، دیکھو ذرا پاؤں کی حالت، 1.5 ماہ بعد شادی ہے اس کی۔ مما کی بات پر اذلان چونکا، دل میں جیسے تکلیف ہوئی، وہ جانتا تھا حیا کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات آج تکلیف کیوں دے گئی، اور غصہ بھی بڑھنے لگا۔ منشا اسے لے کر باہر آ جاؤ، میں خواہ انتظار نہیں کروں گا۔ منشا حیا کو لے کر باہر آ گئی اور وہ دونوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ حیا کی تو جان نکل رہی تھی، کیسی ظالم چوٹ لگی تھی۔ سارے راستے وہ روتی رہی اور منشا اسے سنبھالتی رہی۔ اب بھی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرا کر وہ باہر آئیں تو تکلیف سے حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان اس کے رونے پر بے چین ہو گیا، آج تو دل کی کیفیت تکلیف ہی الگ تھی۔ منشا میں ویل چیئر لے کر آتا ہوں، تم اسے یہاں لے کر بیٹھو، اذلان نے کہا اور ویل چیئر لینے چلا گیا۔ اے حیا تم یہاں؟ بختیار کی آواز پر دونوں چونکی۔ السلام علیکم بختیار بھائی، منشا کے سلام کا بختیار نے جواب دیا اور یہاں موجودگی کی وجہ پوچھی کیونکہ حیا تو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ حیا کے پاؤں جل گئے ہیں، بس اسی کا ٹریٹمنٹ لینے آئے تھے۔ ایسے کیسے جل گئے؟ بختیار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ سامنے سے آتے اذلان نے یہ منظر دیکھا تو پارا ہائی ہو گیا۔ حیا بختیار کے ہاتھ پکڑنے پر پریشان ہو گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑو، اذلان کی آواز پر تینوں چونکے۔ بھائی یہ حیا کے منگیتر ہیں، منشا نے جلدی سے کہا، کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے۔ پھر بھی نکاح نہیں ہوا جو ہاتھ پکڑ رہے ہو؟ اذلان نے غصے سے کہا۔ لگتا نہیں تھا سارے صاحب امریکہ میں رہ کر بھی تقیانوسی رہ جائیں گے، بختیار نے طنز کیا۔ میں جیسا ہوں اسے تمہارا کوئی مطلب نہیں، اور دوسری بات تمہیں بہتر پتا ہے کہ میں وہ پردے والی لڑکی ہے، ایسے تم اسے نہیں ڈسٹرب کر سکتے، اور تیسری بات میں تمہارا سالہ نہیں ہوں، میری ایک ہی بہن ہے منشا سکندر۔ اذلان کی بات پر منشا کو تو بہت غصہ آیا اور حیا کو اپنی بے وقتی کا بھرپور احساس ہوا۔ منشا پلیز گھر چلیں، حیا نے دھیمے سے کہا۔ آؤ میں چھوڑ دوں، کیونکہ کسی غیر کے ساتھ جاؤ یہ مجھے گوارا نہیں۔ بختیار نے جان بوجھ کر حیا کا ہاتھ تھام لیا اور آگے بڑھا۔ تیز قدم اٹھانے کی وجہ سے حیا کے پیر میں درد کی ٹیسیں اٹھی اور کراہ نے منشا کو ہوش دلوایا۔ کیا کر رہے ہیں بختیار بھائی، چھوڑیں اسے، یہ ویل چیئر پر بیٹھ جائے گی تو ہم اسے باہر تک لے جائیں گے۔ منشا کی بات پر بختیار کمینگی سے مسکرایا۔ ڈیئر سسٹر، آپ اپنے بھائی کے ساتھ گھر جائیں، ہمارے ہونے والی بیوی ہمارے ساتھ گھر آ جائیں گی، بختیار نے کہا اور آگے بڑھا۔ حیا کی بے بس نگاہیں منشا سے ٹکرائیں جن کو اذلان دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اذلان حیا کا ہاتھ چھڑانے کے لیے آگے بڑھا کہ منشا نے اسے روک دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بختیار حیا کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ خون کی چند بوندیں فرش پر بکھر رہی تھی۔ منہ توڑ دوں گا میں اس کمینے کا۔ کیا پیس ڈھونڈا ہے بابا نے؟ اذلان نے نفرت سے کہا۔ گھر چلیں بھائی۔ منشا کو اس کے غصے کی سمجھ نہ آئی، غصہ تو وہ بھی تھی لیکن اذلان کا غصہ اجنبی سا احساس تھا۔ دور رہنا اپنے اس کزن سے، مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں آیا، بختیار نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا منہ میں زبان نہیں ہے؟ بختیار حیا کا جواب نہ پا کر دھاڑا اور حیا اپنی جگہ اچھلی۔ جی، حیا نے جلدی سے کہا۔ کمینہ ہینڈسم ہے، دور رہنا کہیں نظر پھسل جائے، بختیار نے جلتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حیا کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ میرے سامنے زیادہ منہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کرو، بختیار نے غصے سے کہا اور حیا کی آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حیا نے بے بسی سے پوچھا۔ پاؤں کی تکلیف ہر گزرتے منٹ کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ساحل سمندر، بختیار نے مسکرا کر کہا۔ ایک پل میں اس نے اپنے تیور بدلے۔ لیکن میرے پاؤں میں چوٹ، حیا کی بات بختیار نے بیچ میں اچک لی۔ مر نہیں جاؤ گی ایک دفعہ اگر میری پسند کا کوئی کام کر لو گی تو، بختیار نے غصے سے کہا اور پھر حیا ایک لفظ نہ بولی۔ وہ اسے لیے ساحل پر پکڑتا رہا اور حیا کا زخم خراب ہوتا رہا۔ عجیب خبتی آدمی تھا، پل پل میں موڈ بگڑ رہا تھا، ہر گزرتی لڑکی پر کمنٹ پاس کرتا اور اس کا ہاتھ پکڑنا تو فرض سمجھ رہا تھا۔ حیا نے بڑی مشکل سے یہ وقت گزارا تھا، وہ جانتی تھی گھر جاتے ہی اس کے ضبط جواب دے گیا۔ بالآخر وہ اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ سخت موڈ خراب تھا بختیار کا، کیونکہ تکلیف اور شرم و جھجک کے باعث حیا بختیار کا کسی بھی ایکٹیویٹی میں ساتھ نہ دے سکی۔ چائے بھی بختیار نے اکیلے ہی پی اور اب تنگ آ کر اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔
منشا تمہیں روکنا چاہیے تھا بختیار کو، ایسے کیسے لے گیا؟ پتا تو ہے تمہیں حیا کی نیچر کا کتنی پاک باز لڑکی ہے، کتنی احتیاط کرتی ہے۔ وہ محرم نامحرم کی ممانی کو تو سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں کیا کرتی، ان کی مماری ہوئی، انہیں بھی غصہ چڑھ گیا، ہاتھ پکڑ کر لے گئے حیا کو۔ مجھے تو اس کی چوٹ کا سوچ سوچ کر تکلیف ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسے پھر رہی ہوگی، خون بھی رس رہا تھا اس کے پاؤں سے۔ منشا نے غصے میں سارا ملبہ اذلان پر ڈال دیا۔ چلو جی، میرا کیا قصور ہے اس سب میں، بدتمیز ترین لڑکا ہے وہ، منہ توڑ دیتا میں اس کا، اذلان نے غصے سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں آنے کی، میں اور تمہارے بابا خود دیکھ لیں گے اس معاملے کو، مما نے جلدی سے کہا، لیکن اذلان کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ بس نہ چلتا تھا جب اجاڑ دے سب۔ یہ اتنی جلدی اس کا دل کیسے بغاوت کر گیا تھا؟ وہ تو اپنی یونیورسٹی میں پلے بوائے کے نام سے مشہور تھا اور وہ یہ لائف کھل کر انجوائے کر رہا تھا، اب اچانک کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ ابھی کچھ کہتا کہ سامنے سے بڑی دھیمی چال چلی حیا آتی نظر آئی۔ ممانی فوراً آگے بڑھی اور حیا ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے حیا؟ ممانی کی پریشان آواز پر حیا نے خود کو سنبھالا۔ بدتمیزی تو نہیں کی اس نے تم سے؟ منشا نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اذلان کو لگا اس کا رواں رواں ہم تن گوش رہو۔ میرے پاؤں میں بہت درد ہے ممانی، حیا نے کہتے ساتھ ہی ایک بے بس سسکی لی اور اذلان کو لگا وہ اس سسکی کے اثر سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں، اذلان نے کہا اور کچن کی طرف بڑھا۔ پلیز منشا، مجھے روم میں لے چلو، میں خود صاف کر لوں گی، اس کے زخم سے اب بھی خون نکل رہا تھا۔ اور ان کی طرف آتے اذلان نے حیا کی بات سن لی، اس کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے غصے سے باکس ٹیبل پر پٹکا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، دل کر رہا تھا سب کچھ اجاڑ دے۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور فضا میں چھوڑا۔ اس کی کسر تھی بس۔ اذلان مدھم سا مسکرایا۔ مجھے یعنی اذلان سکندر کو اپنی سب سے بڑی دشمن سے محبت ہو جائے۔ وہ مدھم سا مسکرایا جسے خود ہی محفوظ ہوا ہو۔ صبح کہتے ہیں لوگ پہلی نظر کی محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے، صحیح کہتے ہیں لوگ، اذلان بڑبڑایا۔ میں تمہیں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا، صبح ہی امی سے بات کرتا ہوں، سب سے پہلے اس بختیار کے چیپٹر کو بند کرنا ہوگا، پھر تمہارے دل سے اپنا خوف نکالتا ہوں، پھر کہیں جا کر شادی ہوگی۔ لعنت ہے مجھ پر، گھر میں خزانہ تھا، میں باہر منہ مارتا رہا۔ اذلان اپنا احتساب اچھے سے کر رہا تھا۔ کیسی رات تھی، دل کو نئے جذبات سے متعارف کرانے والی، عجیب سرکش سی سرور لیے۔ بختیار کی فیملی آ رہی ہے آج شادی کی تاریخ لینے، بابا نے ٹیبل پر بیٹھے سب لوگوں کو انفارم کیا۔ مجھے بختیار کی حرکت پسند نہیں آئی ہے سکندر، ایسی بھی کیا ضد، ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے، جب بچی پر اتنا حکم چلا رہا ہے آگے کیا کرے گا؟ مما نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گا، اکلوتا ہے نا، اسی لیے حد سے زیادہ ضدی ہے، تمہاری اولاد کی طرح۔ بابا نے اذلان کو بیچ میں گھسیٹا۔ میں اس کی طرح کمینہ نہیں ہوں بابا کہ اپنی منگیتر کوئی حقیر فقیر سمجھوں، اذلان نے غصے سے کہا۔ یعنی آپ اپنی منگیتر کو سر پر بٹھا کر رکھیں گے؟ منشا نے لقمہ لیتے ہوئے کہا۔ جی، سر پر ہی نہیں، آنکھوں پر بھی، اذلان حیا کا تصور کر کے مسکرایا۔ اس کو بھی کھوٹے سے باندھو بیگم، حالات اچھے نہیں لگ رہے، بابا مدھم سا مسکرائے۔ جی ضرور بابا، نہیں تو میں تو بننا چاہتا ہوں، اذلان نے شوخی سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر میں لڑکی دیکھتی ہوں اور حیا کے ساتھ اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ مما کی بات پر اذلان کا منہ کڑوا ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو محنت کرنے کی، یہ محنت میں خود کر لوں گا، اذلان نے کہا اور مما نے اس کے سر پر چت لگائی۔ سبھی مسکرا رہے تھے اور اذلان آنے والے وقت کو سوچ کر خواہ خوش ہوا۔ حیا اس وقت ٹیرس پر کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے میں کاؤنٹر ڈرنک پہنی۔ وہ شاید کوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اذلان نے لان سے اسے دیکھا اور اوپر آ گیا، خاموشی سے اس کے پاس آیا اور اچانک چائے کا مگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ حیا چونکی اور ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کر اندر جاتی اذلان کی آواز پر رکی۔ خبردار جو تم یہاں سے ہلی، اور اس کی بات پر حیا کے قدم جم گئے۔ حیا نے اسے دیکھا تو نظروں میں خوف تھا، جبکہ وہ پرسکون سا کھڑا اس کی جھوٹی چائے پی رہا تھا۔ پاؤں کیسا ہے؟ اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پوچھا۔ حیا نظریں جھکا گئی۔ تو ٹھیک اذلان بھائی، حیا بے بسی سے بولی۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، بختیار کو بھائی بولا کرو، اذلان نے چڑ کر کہا۔ حیا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ لیکن وہ تو، حیا نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ کوئی منگیتر نہیں ہے وہ تمہارا، کوئی شادی نہیں ہو رہی تمہاری، انکار کر دو۔ اذلان کی بات پر حیا حیران رہ گئی، یہ کیا نئی بکواس تھی؟
پلیز بھائی ایسا مت کہیں، حیا نے نم لہجے میں کہا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے اور شاید اداسی کے سائے تو حیا میں بھی پھیل رہے تھے۔ اب یہ کون سا نیا تماشا تھا جو اذلان لگانا چاہ رہا تھا؟ حیا جو صرف یہ ڈر تھا کہ وہ سب کے سامنے اس کی عزت نہ خراب کر دے۔ یہ نفرت کا کون سا طریقہ تھا کہ آپ سب کے سامنے ذلیل کر دیں؟ بہت شوق ہے شادی کا، وہ بھی پورا کر دوں گا، لیکن تم انکار کر دو بابا کو، اذلان نے غصے سے کہا۔ حیا کو پہلے خوفزدہ تھی، اس کے غرانے پر رو دی۔ محبت کرتی ہے اس کمینے سے؟ اذلان نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور حیا کی جان نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نفی میں سر ہلاتی، خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی اور اذلان حیرت سے بے ہوش حیا کو دیکھ رہا تھا۔ میرے چھونے سے بے ہوش؟ اس کی چھونے سے تازگی؟ واہ! اذلان شاید زیادہ ہی چڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ تلخ سوچتا کہ نیچے مہمانوں کی آمد کا شور بلند ہوا اور اذلان کے ذہن میں ایک ترکیب نے بڑی تیزی سے جنم لیا۔ اس نے حیا کے وجود کو باہوں میں اٹھایا اور نیچے چل دیا۔ ابھی وہ لوگ سلام دعا کر کے بیٹھے ہی تھے کہ اذلان حیا کو اٹھائے حاضر ہوا۔ بختیار کے تو یہ سب دیکھ کر پتنگے لگ گئے۔ بابا بھی حیران تھے کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اذلان کو لگ رہا تھا اس کی باہوں میں دنیا سمٹ آئی۔ یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ سب سے پہلے ہوش منشا کو آیا۔ ٹینشن سے بے ہوش ہو گئی۔ وہی شادی نہیں کرنا چاہتی، اسے بختیار نہیں پسند۔ بابا کیا آپ نے رشتے سے پہلے حیا کی رائے نہیں پوچھی؟ اذلان کی بات نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کے پتنگے لگا دیے۔ اپنی بکواس بند کرو، بختیار چیخا۔ اذلان کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہاں لٹاؤ حیا کو، بابا نے جلدی سے کہا۔ سوری بابا، میں ایسے کیسے کسی غیر محرم کے آگے لٹا دوں حیا کو؟ کمرے میں لے کر جا رہا ہوں اسے میں، اذلان نے کہا اور کمینی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو ہونک چھوڑ کر پلٹ گیا۔ سب سے پہلے منشا ان کے پیچھے گئی۔ یہ سب کیا ہے سکندر؟ بختیار کے والد نے کہا۔ یار مذاق کر رہا ہوگا، ایسے اسے پنگے لینے کی عادت ہے، تم فکر نہ کرو، حیا کی مرضی سے یہ شادی ہو رہی ہے، بابا نے بات سنبھالی، جبکہ بختیار نے غصے سے کہا۔ اگر اس کی مرضی نہیں بھی ہے تو بھی اب یہ شادی ہو کر رہے گی۔ مما بابا کو بختیار کی یہ حرکت بالکل پسند آئی۔ ماحول میں پھر سارا وقت تناؤ ہی رہا اور گھر کے تینوں بچے نیچے نہ آئے، جبکہ بختیار بضد تھا کہ تاریخ آج ہی طے کی جائے، اور بابا نے اگلے ماہ کی آخری جمعے کی تاریخ دے دی۔ کیا حرکت تھی اذلان؟ شرم کرو، کیسے اسے گود میں اٹھائے وہاں چلے آئے؟ کمرے میں لے کر جانا چاہیے تھا تمہیں حیا کو۔ اور حیا بے ہوش کیسے ہو گئی؟ ضرور تم نے کوئی بکواس کی ہوگی، بابا نے غصے سے کہا۔ انکار کر دیں بابا، کیونکہ یہ شادی نہیں ہوگی، اذلان نے سکون سے کہا۔ وہ اس وقت بریانی سے انصاف کر رہا تھا۔ کیوں انکار کر دوں؟ شرم کرو، ایسی بھی کیا نفرت کے بہن کا رشتہ توڑوا رہے ہو؟ بابا کی بات پر اذلان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ لعنت ہو سب، ایسے کیسے ایک ہی زاویے سے سوچ رہے تھے بھائی؟ اب اسے پیار ہو گیا تھا بابا۔ وہ ابھی اذلان کچھ کہتا کہ حیا کی بات پر سب چونکے۔ منشا اسے ساری بات بتا چکی تھی کہ کیسے اس کی بے ہوشی کو اذلان نے استعمال کیا۔ ماموں سوری، آپ جہاں چاہتے ہیں جب چاہیں گے میری شادی کر دیں، میں نے انکار نہیں کیا، وہ تو میں بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حیا کی بات پر اذلان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور چمچ زور سے پلیٹ میں پٹکا۔ میں جانتا ہوں بچے آپ کو، آپ تیاریاں کرو، اگلے ماہ شادی ہے آپ کی۔ ماموں نے اس کے سر پر پیار کیا اور غصے سے اذلان کو دیکھا۔ اس سے کہو میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا، بابا نے مما کو دیکھ کر کہا اور باہر نکل گئے، اور پیچھے حیا بھی چلی گئی۔ کیوں کر رہے ہو اذلان ایسا؟ ایسی بھی کیا نفرت؟ مما نے ردے ہوئے لہجے میں کہا۔ نفرت سب ایک ہی راگ لاپ رہے ہیں۔ ارے نفرت میں نہیں کر رہا، اسے بچا رہا ہوں، اذلان نے غصے سے کہا۔ کیوں بھائی، تم کیوں بچاؤ گے اسے؟ ہم کون سا ظلم کر رہے ہیں حیا پر؟ مما نے جرح کی۔ ظلم اس پر نہیں، مجھ پر کر رہے ہیں، اذلان نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا کہے جا رہے ہو اذلان؟ مما نے بیزاری سے کہا اور اٹھنے لگی جب حمدان نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان کی بات پر مما شاک رہ گئی۔ ابھی ایک ماہ پہلے وہ اس کی منت کر رہی تھی کہ حیا سے دشمنی ختم کر دے اور گھر واپس آ جائے، لیکن اس نے حیا کے اس گھر سے جانے کو اپنی واپسی کی شرط رکھی۔ اب وہ یہ بکواس کر رہا تھا۔ عام انسان کو تو اذلان کی بات پر بے یقینی ہونی چاہیے۔ اذلان دوبارہ ایسا مذاق مت کرنا، نفرت اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں حیا کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی، مما نے غصے سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ اذلان پیچھے منہ تکتا رہ گیا۔ کیا لوگ ہیں میرے گھر میں؟ بیٹے کی آنکھوں میں محبت نہیں دکھ رہی، بس ماضی کو لے کر بیٹھے ہیں سب، اور اس حیا کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اذلان نے سوچا۔ ہاں بھائی، بہت شوق ہے تمہیں شادی کا۔ حیا اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی جب اذلان آدم کا۔ ماما منشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی اور ماموں اور اذلان دفتر تھے۔ جب حیا کی تنہائی کا اذلان کو پتہ چلا تو وہ فوراً گھر آ گیا۔
اذلان بھائی آپ؟ حیا بے ربط ہوئی. بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، کتنی دفعہ کہوں. اذلان نے غصے سے کہا اور چند قدم حیا کی طرف لیے جس کا دوپٹہ آج سر پر نہیں تھا. حیا گھبرا گئی اور جلدی سے باتھ روم کی طرف بھاگی. کیوں کیوں ڈرتی ہو مجھ سے اتنا؟ اذلان نے اس کی کلائی تھام لی اور حیا اپنے پیروں پر ڈگمگا گئی. ہاتھ چھوڑیں، حیا نے ڈرتے ہوئے کہا. کیوں چھوڑوں؟ یہ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، اذلان نے بڑے جذب سے کہا. پلیز حیا رو دی. شٹ اپ، محبت کرتا ہوں تم سے، سچی محبت. اس سچی محبت میں مجھے سچا ہی رہنے دو، جانور نہ بناؤ. سیدھی طرح رشتے سے انکار کر دو، آگے میں سنبھال لوں گا. اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہا اور حیا کی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکلتے رہے. پہلی بار حیا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. خوف، آنسو، بے اعتباری، کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں. اذلان بے خود ہوا اور حیا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. حیا سسک اٹھی. پلیز بھائی مجھے ذلیل مت کریں، حیا نے سسکتے ہوئے کہا. یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں یہاں اظہار محبت کر رہا ہوں یا تمہیں ذلیل کر رہا ہوں؟ اذلان کو غصہ آ گیا اور پھر اذلان کے ہاتھوں پر حیا کے آنسو ایک تواتر سے گرنے لگے. واٹ دا! اذلان نے بیڈ کو لات ماری اور حیا کی چیخ بلند ہوئی. کیسے مان لے وہ کہ اذلان سے محبت کرتا ہے؟ حد نہیں ہو گئی اس بات پر. منشا اسی پل کمرے میں آئی. بھائی آپ پھر اسے تنگ کرنے پہنچ گئے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی. کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ منشا نے غصے سے کہا. تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں؟ شرم کرو، تمہیں تو میری محبت کا پاس رکھنا چاہیے تھا. منشا اس کی بات کو سمجھی تب تک وہ کمرے سے چلا گیا. یہ بھائی کیا کہہ گئے؟ منشا بڑبڑائی. پاگل ہو گئے ہیں اذلان بھائی، حیا نے سسکتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ درست کیا. رونے سے ناک لال ہو رہی تھی اس کی. لگ تو کچھ ایسے ہی رہا ہے. ارے تم تو رونا بند کرو. منشا نے اسے چپ کرایا اور پھر سارے گھر پر ایک ایک کر کے یہ انکشاف ہو ہی گیا کہ اذلان حیا کو پسند کرتا ہے. حیا نے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا جبکہ اذلان کو بابا سے بہت ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ حیا کی زندگی اذلان کو برباد نہیں کرنے دیں گے. یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے. اذلان اس وقت دفتر میں تھا اور اس کا خون کھول رہا تھا کیونکہ اس کی بات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا. کھلے عام شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں. 3 دن سے تو حیا محترمہ گھر سے بھی نہیں نکلی تھی. کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نے سوچا جب اس کا فون بجا. مما کی کال تھی. وہ منشا کو اسپتال لے کر جا رہی تھی اور اسے فوراً پہنچنے کا کہا، لیکن وہ اذلان ہی کیا جو فوراً پہنچ جائے. مما کی پھر کال آئی اور اسے کہا تھا وہ بچے کے کپڑوں کا بیگ گھر بھول آئی ہیں. حیا گھر پر ہے، اس سے لے کر آ جاؤ اور خبردار جو تم نے کوئی الٹی حرکت کی. مما کی دھمکی پر اذلان دل کھول کر مسکرایا تو اللہ نے اسے موقع دے ہی دیا. اذلان نے 1-2 فون گھمائے اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا. منشا کے آپریٹ کا ٹائم شام 5 بجے تھا اور اس وقت 3 بج رہے تھے، یعنی انہی 2 گھنٹوں میں اسے سب کام نمٹانے تھے. وہ گھر میں داخل ہوا تو 4 سو سناٹا تھا. وہ سیدھا حیا کے کمرے میں آیا. مومانی نے حیا کو بھی انفارم کر دیا تھا، اس لیے اس نے بغیر کچھ کہے بیگ اذلان کو پکڑا دیا. تمہیں بھی بلایا ہے مما نے، اذلان نے روکھے لہجے میں کہا تو حیا فکر مند نظر آئی. سب ٹھیک ہے اذلان بھائی؟ حیا کی بات پر اذلان کے منہ کا ذائقہ بگڑا. آج اس بھائی کی پونچھ کو تو ہٹا کر ہی دم لوں گا. اذلان نے سوچا اور آگے بڑھ گیا بغیر جواب دیے. بھائی بتائیں سب ٹھیک ہے؟ حیا اس کے پیچھے لگ گئی. مما نے تم سے بات کرنے سے منع کیا ہے، سو اگر چلنا ہے تو چلو ورنہ یہیں بیٹھی رہو. اذلان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لڑکی صرف اسی طرح اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو سکتی ہے ورنہ کبھی نہ جاتی. میں چلتی ہوں، حیا اذلان کے ساتھ بولی. یہ زندگی کا پہلا سفر تھا جو دونوں ساتھ طے کیا. پہلی بار حیا اذلان کے ساتھ اکیلے سفر کر رہی تھی. دروازے سے چپکی بیٹھی تھی اور منہ میں کچھ ورد پڑ رہی تھی، ساتھ اذلان کے خوف سے. اذلان کو ہنسی آئی لیکن خاموش رہا. ایسا بھی کیا ڈر؟ وہ اسے لیے فلیٹ پر پہنچا. یہ اسپتال تو نہیں؟ حیا نے ڈر کر کہا. 2 منٹ کا کام ہے. منشا کی دوست کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ایک تو اس لڑکی کی دوستی اکٹھی کرتے کرتے میں تھک جاؤں گا. اذلان ذرا غصے سے بولا اور حیا سیدھی اس کے پیچھے چل دی جبکہ اذلان کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی. یہ لڑکی تو ذرا سا اونچا بولنے سے سیدھی ہو جاتی تھی. تم اندر جاؤ اور اسے لے کر آؤ، اذلان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. حیا دھیمی چال سے اندر چلی گئی لیکن وہاں تو کوئی بھی نہ تھا. اس نے ہونک ہو کر پیچھے دیکھا. اذلان بڑی دلکش مسکراہٹ لیے کھڑا تھا. ہائے سویٹ ہارٹ، اذلان نے آئی برو چکائی. اذلان بھائی، حیا نے سسکی لی. پلیز حیا بے ہوش مت ہو جانا، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. اذلان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما. چھوڑیں مجھے، حیا تل ملائی. شٹ اپ، اب ایک لفظ منہ سے نکلا جان لے لوں گا تمہاری. بکواس کرتا ہوں میں.
جو تمہیں سمجھ نہیں آتی. جان سے مار دوں گا اگر اب مجھے انکار کیا. 10 منٹ بعد بولی صاحب آ رہے ہیں، ہمارا نکاح ہے. مولوی صاحب آ رہے ہیں، ہمارا نکاح ہے، مائنڈ میک اپ کر لو. اذلان نے غصے سے کہا اور اس کے غصے میں آتے ہی حیا کی جان نکلی. بھائی نہیں. اذلان غصے سے اس کی طرف بڑا. حیا رو دی. بولو کرو گی انکار؟ اذلان اس کے چہرے پر جھکا کے اس کی سانسیں حیا کے ہونٹوں پر پڑ رہی تھی. نہیں. ہاں نہیں کروں گی انکار. حیا نے جان چھڑائی. کر کے تو دکھاؤ انکار، میں تمہیں ایسی اذیت دوں گا یاد رکھو گی ساری زندگی. اذلان گہرا سانس بھر کے پیچھے ہٹا جیسے حیا کے حصے کی آکسیجن جذب کر لی ہو، اور پھر کچھ ہی دیر میں حیا کا نکاح اذلان سے ہو گیا اور حیا اذلان سکندر بن گئی. حیا کا رو رو کر برا حال تھا اور مما بابا فون کر رہی تھی کہ اذلان کب آئے گا. 4:30 ہو گئے تھے لیکن اذلان سے حیا نہیں سنبھل رہی تھی. حیا میری بات سنو. اذلان پھر سے ایک بار حیا کے سامنے بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامے. حیا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا اور یک دم اذلان کو غصہ آ گیا. اس نے حیا کا چہرہ غصے سے تھاما اور پھر حیا کو اپنے پہلے لمس سے نوازا. وہ بے سود ہو کر حیا پر جھکا ہوا تھا. بڑا میٹھا لمس تھا جبکہ حیا ہونک تھی، سانس ساکن تھی اور وہ جیسے بے ہوش ہونے کے قریب تھی. اذلان بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہوا. واہ بھائی تم تو بڑے مزے کی بنتی ہو، میں نے ایسا ذائقہ کبھی ٹیسٹ نہیں کیا. اذلان نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا اور حیا ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی. بس کر دو حیا، ایسی بھی کوئی ظلم نہیں کیا میں نے تم پر. چلو اسپتال چلتے ہیں. اذلان نے ہاتھ پکڑ کر حیا کو کھڑا کیا اور پھر اس کے آنسو صاف کیے. بس جانے من، اب نہیں رونا تم نے. اذلان نے حیا کو گلے لگایا. حیا ساکن ہو گئی، آنسو آنکھوں میں ہی رہ گئے. اذلان نے حیا کو واش روم فریش ہونے بھیجا اور خود سرمستی کی کیفیت میں کچن میں آ گیا. دل کیا چائے بنائے لیکن ایک بار پھر مما کی کال نے اسے اسپتال جانے پر مجبور کر دیا. وہ حیا کو لیے اسپتال نکل گیا. راستے سے پھول، کیک اور نہ جانے کیا کچھ لیا. دیکھو حیا یہ لے لوں. اس نے غبارے دکھائے، کچھ دل والے تھے کچھ گول. مجھے نہیں پتا. حیا نے رخ موڑ لیا اور اذلان کو ہنسی آ گئی. اس نے سارے بلو غبارے لیا اور صرف ایک ریڈ دل والا. وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور بڑی چاہ سے حیا کی طرف دل والا غبارہ کیا. یہ میرا دل آج سے تمہارے نام ہوا، پلیز اس کا خیال رکھنا. اذلان نے دھیمے لہجے میں کہا اور بے ساختہ حیا کے چہرے پر سرخ گلال پھیل گیا. واہ تم رونے کے علاوہ شرماتی بھی ہو. پکڑو اسے یار، گاڑی چلاؤں گا تو ہسپتال جاؤں گا. اور مجبوراً حیا نے دل والا غبارہ تھام لیا. شکریہ میڈم، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر وہ سارا راستہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا لیکن حیا کو رونا بند نہ ہوا. وہ سارے راستے وقفے وقفے سے روتی رہی. اذلان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سب کو مبارکباد دی. مما نے خفگی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ لیٹ ہو گیا تھا اور انہیں یہیں پر مال سے سامان منگوانا پڑا. کہاں تھے تم؟ مما نے ڈانٹا. یار ارینجمنٹ کر رہا تھا، آخر کو ماموں بنا ہوں. اذلان مسکرایا اور منشا کی طرف بڑھا جو بے ہوش تھی. مما نے حیا کو دیکھا تو دل دہل گیا. تم کس کے ساتھ آئی ہو حیا؟ مما نے حیا کو تھاما. میرے ساتھ آئی ہے، گھر میں رو رہی تھی منشا کی وجہ سے، پھر ضد کی تو میں لے آیا. اذلان نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا. آؤ بھائی رہنے شیر اپنے ماموں کے پاس. اذلان نے مما سے منشا کے بیٹے کو لیا اور گول مٹول بچہ، اس کا مزاج اور اچھا کر گیا. آؤ سونے، میں آپ کو آپ کی ممانی سے ملواتا ہوں. اس کی بات پر مما اور بابا دونوں کے کان کھڑے ہوئے اور حیا سسک اٹھی. وہ یہ بات چھپانا ہی نہیں چاہتا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ بابا نے غصے سے کہا. ریلیکس ڈیڈ. اذلان مما کی طرف بڑھا اور حیا کی گود میں بچے کو ڈال دیا. یہ لو اپنی ممانی کے پاس جاؤ. اذلان کی بات پر بابا فوراً کھڑے ہو گئے. ابھی کچھ دیر میں منشا کے سسرال نے آ جانا تھا اور منشا کا شوہر اسد نیچے گیا ہوا تھا. میں نے حیا سے نکاح کر لیا ہے ڈیڈ، آپ بختیار کے باپ کو فون کر کے منع کر دیں. اذلان کے کہنے کی دیر تھی کہ بابا نے رک کر اسے تھپڑ مارا اور حیا کے سسکنے پر انہیں اس بات کی تصدیق مل گئی. کمرے کا ماحول یک دم خراب ہو گیا. بابا آپ یقین کریں میں اس سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا ہوں کہ اس کی شادی کی تیاریوں نے مجھ میں آگ لگا دی. میں نے تو اپنی خواہش کا اظہار آپ سے کیا تھا، آپ ہی نہ مانے، پھر میں نے جو بہتر سمجھا وہ کیا. اذلان بابا کے سامنے کھڑا تھا. منشا کو گھر آئے 3 دن ہو گئے تھے. اس وقت ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے، حیا بھی. مجھے بتائیں میں آپ کا یا حیا کو کیسے یقین دلاؤں. معافی مانگو اپنی ماضی کی غلطیوں پر تو میں وہ بھی مان لیتا ہوں. اذلان نے بے بسی سے کہا اور حیا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. حیا میں نے جو بھی ماضی میں کیا میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں. پلیز میرا بچپنا سمجھ کر معاف کر دو. زندگی میں دوبارہ میری وجہ سے تمہیں آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، یہ میرا وعدہ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں، پلیز ایک دفعہ.
ڈر کو سائڈ میں رکھ کر میری معافی قبول کرو، مجھے ایک موقع تو دو یار، اذلان نے کہا، اور پتہ نہیں کیسے اس کے الفاظ حیا کے دل پر دستک دے گئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ سر جھکا گئی۔ آپ پلیز نیچے سے اٹھ جائیں، حیا نے دھیمے سے کہا، اور مما اور بابا کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اذلان کے لفظ ان کی بھی تسلی کر گئے تھے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اذلان نے حیا کا ہاتھ تھاما اور اس کی بے شرمی پر حیا نروس ہو گئی۔ بابا زور سے گلا صاف کرنے لگے لیکن ڈھیٹ اذلان ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جی جی کر دیا، پلیز اٹھیں آپ۔ حیا کی بات پر اذلان جذباتی ہو کر اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا لیکن بابا نے پیچھے سے اس کی قمیض تھام لی۔ شرم کرو لڑکے، اور آج سے حیا کا تم سے پردہ شروع، اب شادی پر ہی ملاقات ہوگی۔ بابا کے کہنے پر اذلان نے حیا کا نعرہ لگایا، ہرے کا نعرہ لگایا اور ہنس دیا۔ حیا بھی دھیمی سی مسکراہٹ لیے سر جھکا گئی۔ مما نے خوشی سے اپنے دونوں بچوں کے منہ چوم لیے اور بابا بختیار کے بابا کو کال کرنے لگے کہ ان کی طرف سے معذرت۔ یہ تو ان دونوں کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی، یہاں بس اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔